स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मेरे काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, देखते देखते अल्लाह के फजल व करम से सूरह बकरा की तकरीबन 90 आयतों से ज़्यादा पढ़ चुके हैं हम लोग। धीरे धीरे एक एक आयत, दो दो आयत, तीन तीन आयत पढ़ते पढ़ते 91 आयतें अब तक पढ़ चुके हैं। आज आयत नंबर 92 पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी वो बातें दोहराई जा रही हैं जिनका पहले बयान हो चुका है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सी बातें फिर से याद दिलाई जा रही हैं जो बनी इसराइल से मुताल्लिक़ हैं। और इस सूरत में बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़यात बयान किए गए हैं जिसमें हमारे लिए इबरत और नसीहत है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने उन्हें मुखातब करके फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को याद दिलाया, वलक़द जाअकुम मूसा, और यकीनन तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ, वाज़ेह निशानियों के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी निशानी लेके आए थे? हर नबी, जो बड़े नबी होते हैं ख़ास तौर से, दो तरह की निशानी उनके पास होती है। निशानी की अरबी क्या है? आयत या आयात। आयत के माने निशानी, उसकी जमा है आयात। तो एक आयात किताब होती हैं जो उन पर किताब नाजिल हुआ, उसकी आयतें, वो भी अल्लाह की निशानियां होती हैं। और एक वो आयात होती हैं जिन्हें मौजिज़ा कहा जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी तौरेत की आयतें थीं जो अल्लाह का कलाम था, और ऐसे ही दूसरी निशानियां भी थीं। दूसरी बहुत सारी निशानियां अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी। उसकी तफसील अब देखना चाहें कुरान पाक में तो कितनी निशानियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, उनकी लाठी, हाथों का चमकना, इसी तरह से दरिया का खुश्क हो जाना, रास्ता बन जाना, पत्थर से चश्मे फूट निकलना, जो है मेढक का जो हुआ, जुओं का जो हुआ, तूफान का जो हुआ, टिड्डियों का जो मसला हुआ, गाय के गोश्त के जरिए से जिंदा किए जाने का जो मसला हुआ। इस तरह से बेशुमार निशानियां मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए। लेकिन क्या तरीका रहा? इतनी सारी निशानियों को देखने के बाद भी बनु इसराइल का क्या तरीका रहा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतनी सारी निशानियां तुमने देखी जो मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही, लेकिन उसके बाद तुमने इन निशानियों के देख लेने के बाद, या मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पहाड़ी पर चले जाने के बाद, तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। कमतर चीज को अल्लाह ने तुम्हें इतना मकाम दिया था कि अपने नबी को, कलीमुल्लाह को तुम्हारे पास भेजा था, इतनी सारी निशानियां दी थी कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो, लेकिन तुमने क्या किया? बछड़ा पूजना शुरू कर दिया। अपने हाथ से बछड़ा बना के क्या किया था? सामरी ने सारे लोगों के जेवरात इकट्ठा किए और जेवरात को आग में गला के बछड़े की शक्ल बनाई और उसको ऐसे खड़ा किया कि हवा जब चलती थी तो बछड़े के अंदर से हवा निकल जाती थी दूसरी तरफ, तो बछड़े से आवाज आती थी। तो कहते थे अरे सोने का बना हुआ, इसमें से आवाज कैसे आ रही? बस वो पूजना शुरू कर दिया। ये कम अकली, उनकी कम अकली थी। तो अल्लाह ताला उनको याद दिला रहा है कितनी सारी निशानियां देने के बाद भी तुमने ये हरकत की
کہ تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. ثم اتخذتم العجل من بعده، اس کے باوجود تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد. وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے اس حالت میں. ظاہر بات ہے کہ اپنی جانوں پر بھی ظلم کر رہے تھے، اللہ کا حق نہ دے کر کے بھی ظلم کر رہے تھے، اور ایک صحیح بات سمجھ کر کے اس کے خلاف کر کے بھی ظلم کر رہے تھے. دانستہ طور پر حق کو چھوڑ کر کے بھی ظلم کر رہے تھے، شرک کر کے بھی ظلم کر رہے تھے. تو بہت سارے ظلم میں وہ مبتلا تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ظالم ہو اور تم نے اپنے ظلم کی بنیاد پر اس شرک کو اپنایا اور توحید کا راستہ چھوڑ دیا، جبکہ توحید کی نشانیاں بے شمار تمہارے سامنے تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں انہیں یاد دلائی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے تم سے عہد لیا. کون کون سا عہد تھا؟ کچھ عہد پیچھے گزر چکا ہے، جس میں سے سب سے بڑا عہد کیا تھا؟ ان سے توحید کا عہد تھا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ سب سے پہلا عہد تھا، سب سے بڑا عہد تھا. تو یاد کرو ہم نے تم سے عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا. یہ یاد ہے نا، اس سے پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے کہ یا تو طور پہاڑ ان کے سروں پہ لا کے ایسے رکھ دیا گیا کہ مانتے ہو، یا تو تمہارے اوپر پہاڑ گرا دیا جائے، اور اس کے بعد مانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے تمہارے اوپر طور پہاڑ بھی اٹھایا گیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو پوری مضبوطی سے پکڑ لو، طاقت کے ساتھ پکڑ لو. قالوا واسمعوا، اور بات کو سنو. جو بات کو سنے گا اس کے بعد سمجھے گا، اس کے بعد عمل کرے گا، ہے نا. اگر سنے گا ہی نہیں تو وہیں سے سلسلہ کٹ گیا، بنیاد ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مضبوطی سے پکڑو، سنو اور مضبوطی سے پکڑ لو. قالوا سمعنا وعصینا، ان لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ماننے والے نہیں ہیں. عصینا، ہم نافرمانی کریں گے. سمعنا، ہم نے سن لیا. وعصینا، اور ہم نافرمانی کریں گے، بات مانیں گے نہیں. کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن تو لیا ہے، زبان سے انہوں نے نہیں کہا ہم نافرمانی کریں گے، لیکن عمل سے انہوں نے نافرمانی کیا، زبان حال سے. کہتے ہیں دو طرح کی زبان ہوتی ہے، ایک زبان قال اور ایک زبان حال. زبان قال جو زبان سے کہی جائے، جو منہ میں زبان ہے اس سے کہی جائے، اور زبان حال جو عملی طور پر ظاہر ہو. تو کچھ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا، یہ زبان سے کہنا تھا. وعصینا، یہ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ہم اس کی سن تو لیا ہے لیکن بات کو مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے. لیکن بنو اسرائیل سے کچھ بعید نہیں تھا کہ زبان سے بھی کہا ہو کہ سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ اتنی سرکش قوم تھی کہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھیں. قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جو دشمن قوم سے جنگ لڑو، اور تم جنگ لڑو گے تو تم ہی فتح یاب ہوگے اور جیتو گے، اور اس کے بعد شہر پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ، آپ لڑو، آپ کے رب لڑے، اور ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. تو جو اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہہ سکتے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سن تو لیا لیکن نہیں مانیں گے. ان سے کوئی بعید نہیں ہے، زبان قال سے بھی کہہ سکتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا وقالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے ماننا نہیں ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. یہ بار بار جو کفر کرتے رہتے تھے، انکار کرتے رہتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اس کی وجہ سے بچھڑے کی محبت دل میں پلا دی گئی. کھلا دی گئی نہیں، پلا دی گئی کہا گیا. کھانے اور پانی میں فرق ہوتا ہے. پانی جب آدمی جم کے پی لے تو لگتا ہے ناخن تک جو ہے اس کی تراوٹ آ گئی ہے، یعنی رگو ریشے میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح سے بچھڑے کی محبت ان کے رگو ریشے میں چلی گئی تھی کہ وہ جا نہیں رہی تھی، نکل نہیں رہی تھی. بچھڑے کی محبت، جو بچھڑے کو پوجا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہی چیز ان کے دلوں میں رگ رگ میں آ گئی تھی. اور یہ نتیجہ کس کا تھا؟ کفر کا. بندہ جب ایک بار کفر کرتا ہے اور کفر چھوڑتا نہیں ہے تو پھر دوسرے کفر میں اور تیسرے کفر میں اور چوتھے کفر میں پڑتا چلا جاتا ہے. ایک گناہ کا نقصان، ایک گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ کئی گناہوں میں پڑنا پڑتا ہے.
اور ایک نیکی کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. آدمی ایک نیکی کرتا ہے، پھر اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، پھر تیسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. تو نیکیوں کے انعام میں نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور گناہ کی سزا میں بار بار گناہ کرنا پڑتا ہے. یہ اور بھی بہت ساری آیات سے یہ بات ثابت ہے، اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی. تو فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری بات کا حکم دے رہا ہے. ایمان آدمی کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ کہ جس پر ایمان لائے ہو اس کی بات مانو، جس پر ایمان لائے ہو ایسا کام کرو کہ تمہارے ایمان کے مطابق وہ کام فٹ ہو رہا ہو تمہارے ایمان کے مطابق. اگر ایک آدمی کا ایمان ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، میں آگ میں انگلی ڈالوں گا تو آگ جل جائے، آگ سے انگلی جل جائے گی، اس کے بعد بھی انگلی ڈالتا ہے، تو مطلب آگ کے جلانے پر اس کا ایمان کم ہے، کمزور ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے جن چیزوں پہ آدمی کا ایمان ہوتا ہے، پختہ یقین ہوتا ہے، تو وہ کرتا ہے. آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، آپ کا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے کہ بچہ اسکول میں جائے گا تو اچھا انسان بن کے نکلے گا، پڑھ لکھ کر کے اس کا مستقبل بہتر ہو جائے گا. تو اپنے ایمان کے حساب سے، یقین کے حساب سے وہ عمل آپ کرتے ہیں. تو اگر تمہارا ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں، تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ تمہارا ایمان تمہیں نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، تو کتنا برا ایمان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا حکم تمہیں یہ اتنا برے کام کا تمہیں حکم دے رہا ہے تو کتنا برا یہ ایمان ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشخبری موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی ان پر بھی ایمان لایا جائے، ان کی بشارت موجود ہے. لیکن وہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں توریت میں نشانیاں دیکھنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور پھر دعویٰ کتنا بڑا دعویٰ ہوتا تھا یہودیوں کا. دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ آخرت تو ہمارے ہی لیے اور جنت تو ہمارے لیے بنی ہے اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی کتاب لے کے آئے، اللہ کا آخری دین لے کے آئے، ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے آپ کہیے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے اللہ کے ہاں، اگر تم کہتے ہو کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، آخرت کے انعامات بقیہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اس کا ایک معنی تو یہی ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، یعنی ان سے کہا گیا کہ جب تم دنیا میں کہہ رہے ہو کہ آخرت میں ہمارے لیے ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے اللہ نے یہ انعام رکھا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بعد تمہیں زیادہ آرام ملے گا. دنیا میں تو بہت ساری تکلیفیں ہیں تمہارے پاس. تو یہ ایک معنی ہوا. لیکن اس پہ یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ یہ دوسرے ایمان والوں پر بھی تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کا بھی تو ایمان ہے تو آپ بھی موت کی تمنا کرو، حالانکہ موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے. اس کا جواب اس طرح ہوگا کہ موت کی تمنا سے عمومی طور پر تو منع کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ایک مسلمان کا آخرت کے انعام پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے جہاں اس کو اسلام کے لیے جان دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیٹھ پھیر کے بھاگتا نہیں ہے میدان جنگ سے، ہمیشہ جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے. یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی، اور اللہ کے یہاں اللہ کے لیے مریں گے تو اللہ کے یہاں ہمارے لیے انعام ہے. تو چنانچہ مسلمان جہاں پر جان دینے کی ضرورت ہو وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتے، جبکہ دوسروں کے یہاں یہ بہادری نہیں ہے، ان کے یہاں بزدلی پائی جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ جینا چاہتے ہیں. کتنا مل جائے زندگی، کیسے مل جائے زندگی،
وہ جینا چاہتے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ آیت کا معنی وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دعوت مباہلہ ہے. دعوت مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ تم کہتے ہو تم ہی اللہ کے پیارے ہو، تمہاری بات ہی سچی ہے اور جنت تمہارے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم آخرت میں کچھ نہیں پاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہی جنت ملے گی. تو دو دعوے دار ہو گئے. اب کس کی بات سچی ہے؟ مباہلہ کر لو، آؤ ایک جگہ بیٹھو، دونوں دعا کرو کہ یا اللہ جو سچا ہو وہ زندہ اور سلامت رہے اور جو جھوٹا ہو مر جائے. آؤ دعا کرو، تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے. اسی کو کہتے ہیں مباہلہ. مباہلہ کہتے ہیں. اور مباہلہ چانچہ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ غلام احمد قادیانی ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں. تو مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ بڑے مشہور عالم تھے، امرتسر کے تھے، اس لیے امرتسری کہا جاتا ہے، پنجاب امرتسر کے. تو انہوں نے مباہلہ کی دعوت دی، بلکہ اس نے ہی بڑھ کے ایک پوسٹر نکالا اور کہا کہ ثناء اللہ نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، اس لیے اگر ثناء اللہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو وہ دعا کرے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اس کی زندگی میں مر جاؤں. مولانا نے فوراً اتفاق ظاہر کیا کہ ٹھیک ہے، میں بالکل اس پر متفق ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے اور طبعی موت مرے، مطلب کسی کے قتل سے نہ مرے، طبعی موت مرے، بیماری سے مرے یا اور کسی چیز سے مرے، ہلاک ہو، جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے. مولانا نے اس پر اتفاق کیا، اس کو اپنے اخبار میں چھاپا اور ہوا یہی کہ وہ مولانا کی زندگی میں مرا غلام احمد قادیانی، اور مولانا اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے. تو یہ مباہلہ حق ثابت ہوا. تو یہ دعوت دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کو بھی، اور یہ دعوت دی گئی تھی یہودیوں کو بھی، دونوں کو، کہ اگر تم کو لگتا ہے تو آؤ مباہلہ کر لو. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تمہاری بھی سنتا ہے، ہماری بھی سنتا ہے. نصرانی نجران ایک علاقہ تھا، وہاں کے نصرانی آئے تھے، عیسائی آئے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا دیکھو بھائی اگر بیٹھ کے سامنے دعا کریں گے سچے نبی ہوئے تب تو سب برباد ہو جائیں گے، اس لیے ایسا کرو کہ پیچھے ہٹ جاؤ. تو وہ پیچھے ہٹ کے بھاگ گئے. یہودی بھی نہیں سامنے آئے، مباہلے میں کوئی سامنے نہیں آیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک یہودی بھی آ گیا ہوتا اور اس نے یہ دعا کر لی ہوتی کہ یا اللہ اگر ہم جو ہے جھوٹے ہیں تو سچے کی زندگی میں مر جائیں، تو کوئی یہودی بچتا نہیں، سب مر جاتے اسی دن. لیکن کوئی آگے بڑھا نہیں، اور ایک شخص نے بھی اس طرح کی دعا نہیں کی، اس طرح کی تمنا نہیں کی. تو آیت کا یہ معنی اگر کر لیا جائے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، سند حسن سے ثابت ہے، تو پھر وہ سارا اعتراض اور جواب کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. اور یہ معنی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ چیز آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے دار آخرت ہے اللہ کے یہاں خاص تمہارے ہی لیے ہے اور بقیہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب بھی بتا دیا کہ یہ کرنے کیا والے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا نہیں تمنا کریں گے، بلکہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے. جو کچھ ان کا کرتوت ان کے سامنے ہے وہ جانتے ہیں اپنے آپ میں، ہر کسی کو معلوم ہے نا میں کیا کر رہا ہوں، اور میں دعویٰ ضرور کر رہا ہوں کہ جنت میرے لیے ہے، لیکن کیا واقعی میرے عمل ایسے ہیں کہ میرے لیے جنت ہے؟ تو یہودی اپنے بارے میں جانتے تھے خوب اچھی طرح سے. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کا کرتوت ہے، اپنے کرتوت کی بنا پر انہیں اپنے نتیجے کی اچھی خبر ہے، اس لیے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے. ظالم کیا کریں گے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، کیا نتیجہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں بہت اچھی طرح باخبر ہے. بہرحال آج یہاں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے اور چیزیں پڑھیں گے. والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.